अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह तहरीम पारा नंबर 28 की आयत नंबर 6 से 12 तक का तर्जुमा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, को बचा लो अनफुसकुम, खुद को, व अहलीकुम और अपने घर वालों को, नारा आग से, वक़ूदुहा जिसका ईंधन है, नासु लोग, वल हिजारा और पत्थर, अलैहा इस पर मलाइका फरिश्ते हैं, गिलाजुन शिदाद, गिलाजुन सख्त दिल, शिदाद बहुत मजबूत, ला यासून अल्लाह नहीं नाफरमानी करते अल्लाह की, मा अमरहुम जो उनको हुक्म दे, वयफ़लूना और वो करते हैं, माँ जो युमरून वो हुक्म दिए जाते हैं। या अय्युहल्लज़ीना कफ़रू, ए लोगो जिन्होंने कुफ़र किया, ला ताज़िरू ना बहाने बनाओ, ना माजरत करो, अल-यौमा आज, इन्नमा बेशक तुजज़ौना तुम बदला दिए जाओगे, माँ जो कुंतुम तामलून जो तुम थे आमाल करते। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, तूबू इलल्लाह तौबा करो अल्लाह की तरफ, तौबतन नसूहा खालिस तौबा, सच्ची तौबा, असा उम्मीद है, रब्बुकुम तुम्हारा रब, अयुकफ़िरा के दूर कर देगा, अनकुम तुमसे, सय्यातिकुम तुम्हारी बुराइयाँ, वयुदखिलकुम जन्नातिन और दाखिल करेगा तुम्हें जन्नत में, तजरी मिन तहतिहाल अनहार जारी हैं जिसके नीचे से नहरें, यौमा जिस दिन, ला नहीं, युखज़िल्ला नहीं वो अल्लाह रसवा करेगा नबी को और वल्लज़ीना आमनू और ईमान वालों को, माहू जो उसके साथ हैं, नूरुहुम उनका नूर, उनकी रोशनी, यसा दौड़ रही होगी, बैना अयदीहिम उनके आगे, वा बि अयमानिहिम और उनके दाएं तरफ, यक़ूलूना वो कहेंगे, रब्बना ए हमारे रब, अतमिम लना पूरा कर दो हमारे लिए, नूराना हमारी रोशनी को, वग़फ़िर लना और हमें बख्श दे, इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। या अय्युहन्नबिय्यु जाहिदिल कुफ़्फ़ार, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाद कीजिए काफ़िरों से, वल मुनाफ़िकीन और मुनाफ़िकीन पर भी, वाग़लुज़ अलैहिम सख्ती कीजिए, अलैहिम इन पर, व मअवाहुम और ठिकाना उनका जहन्नुम है, व बिसल मसीर और बुरी है वापसी की जगह। ज़रबल्लाहु मसला बयान करते अल्लाह मिसाल, लिल्लज़ीना कफ़रू काफ़रों के लिए, अमरात नूहिन बीवी नूह अलैहिस्सलाम की, व अमरात लूत और बीवी लूत अलैहिस्सलाम की, कानता दोनों थीं, तहता अब्दैनी हमारे बंदों के निकाह में थी, अब्दैनी बंदे में निबादना हमारे सालिहीन नेक बंदों के तहता निकाह में थी, फ़खानताहुमा उन दोनों ने ख़यानत की, फ़लम युग़निया पस ना काम आया, अनहुमा उन दोनों के, मिनल्लाहि शैया अल्लाह से कुछ भी, वकीला और कहा गया उनसे, अदखुला दोनों दाखिल हो जाओ, नारा आग में, जहन्नुम में, माँ साथ दाखिलीन दाखिल होने वालों के साथ। वज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू और बयान की अल्लाह ने मिसाल ईमान वालों के लिए, अमराता फ़िरौन की बीवी की, इज़ब क़ालत रब्बी जब उसने कहा, ए मेरे रब, अबनी बना ली मेरे लिए, इंदका अपने पास, बैतन घर, फिल जन्ना जन्नत में, वनज्जीनी मिन फ़िरौन और निजात दे दे मुझे फ़िरौन से, व अमली और उसके अमल से बचा ले, वनज्जीनी मिनल क़ौमि ज़ालिमीन और मुझे ज़ालिम कौम से निजात दे। और मरियम बिनते इमरान की भी मिसाल है, अल्लाह थी जो कि अहसनत जिसने हिफाजत की, फ़रजहा अपनी शर्मगाह की, फ़नफ़ख़ना फ़ी हमने फूंका उसमें, मिन रूहिना अपनी रूह को, व सद्दक़त और तस्दीक की उसने, बिकलिमाति रब्बिहा अपने रब के कलामात की, किताब व कुतुबी और उससे किताबों की, वकानत मिनल क़ानितीन और थी वो इताअत करने वालों में से। बामुहावरा तर्जुमा। ए लोगो जो ईमान लाए हो, अपने आप को और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन लोग और पत्थर हैं, उस पर सख्त दिल बहुत मजबूत फरिश्ते मुकर्रर हैं जो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते, जो वो उन्हें हुक्म दे और वो करते हैं जो हुक्म दिए जाते हैं। ए लोगो जिन्होंने कुफ़र किया, आज बहाने मत बनाओ, तुम सिर्फ़ उसी का बदला दिए जाओगे जो तुम किया करते थे। ए लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह की तरफ खालिस तौबा करो,
ہاں تمہارا رب قریب ہے کہ تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ جس دن اللہ نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے رسوا نہیں کرے گا، ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں طرفوں میں دوڑ رہا ہوگا۔ وہ کہہ رہے ہوں گے، اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر اور ہمیں بخش دے، یقیناً تو ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اے نبی، کافروں اور منافقین سے جہاد کر اور ان پر سختی کر اور ان کی جگہ جہنم ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال بیان کی۔ وہ ہمارے بندوں میں سے دو نیک بندوں کے نکاح میں تھیں، پھر انہوں نے ان دونوں کی خیانت کی تو وہ اللہ سے بچانے میں اس کے کچھ کام نہ آئے، اور کہہ دیا گیا کہ داخل ہونے والوں کے ساتھ تم دونوں داخل ہو جاؤ آگ میں۔ اور اللہ نے ان کے لیے جو ایمان لائے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی، جب اس نے کہا، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے۔ اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال دی ہے، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی ایک روح پھونک دی، اور اس نے اپنے رب کی باتوں کی اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، اور وہ اطاعت کرنے والوں میں سے تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ تحریم پارہ نمبر 28 کی آیات نمبر 6 تا 12 تک کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اس آیت میں ایمان والوں کو ایک بہت اہم ذمہ داری بتائی گئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں اور اس کے ساتھ اپنے گھر والوں کی بھی تعلیم و تربیت اور ان کے اعمال اخلاق کی اصلاح کا اہتمام کر کے انہیں بھی جہنم کی آگ سے بچائیں۔ یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک راعی ہے، یعنی نگہبان ہے، اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یعنی جو والدین ہیں، جو بڑے ہیں، ان کو اپنے گھر والوں کو بھی سنوارنے کی خوب پابندی کرنی چاہیے۔ اور حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 برس کے ہوں، اور جب 10 برس کے ہوں تو نماز چھوڑنے پر انہیں مارو۔ یعنی 7 برس کے ہو جائے نماز نہ پڑھیں تو انہیں مارو، جب وہ 10 برس کے ہوں تو ان کے بستر ایک دوسرے سے الگ کر دو۔ پھر آگے جہنم کا بتایا جا رہا ہے کہ وہ جہنم کیسی ہے جس سے بچانا ہے اپنے گھر والوں کو۔ اس کے اوپر فرشتے ہیں، کیسے فرشتے ہیں؟ 4 ان کے اوصاف بیان کیے گئے فرشتوں کے، جہنم کے جو ہیں۔ نمبر 1، وہ نہایت سخت دل ہوں گے، انہیں کسی پر رحم نہیں آئے گا۔ سخت قوت والے ہوں گے، کوئی ان سے بچ نہیں سکے گا۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ انہیں جو حکم بھی دے گا اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ نمبر 4، اور وہ کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتے بلکہ وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 7، یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا الیوم۔ یعنی جب وہ سخت دل اور سخت قوت والے فرشتے جہنمیوں کو جہنم میں ڈالیں گے تو وہ بہانے بنائیں گے، مختلف عذر پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے مختلف بہانے قرآن مجید میں ذکر فرمائے ہیں، مگر انہیں کہا جائے گا آج کوئی بہانہ نہ بناؤ کیونکہ تمہیں اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، تمہیں تو وہی کچھ دیا جا رہا ہے جو تم اعمال کرتے تھے، اسی کا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ یہاں پہ ایمان والوں کو جہنم سے بچنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کی طرف پلٹ آؤ، خالص اور سچی توبہ کر لو۔ یعنی اگر نافرمانی کر کے اللہ تعالیٰ سے دور ہو گئے ہو تو اس گناہوں کو چھوڑ کے واپس آ جاؤ۔ توبۃ النصوح کی پہلی شرط یہ ہے کہ محض اللہ کے خوف کی وجہ سے آدمی گناہ پر شرمندہ ہو، کسی دنیاوی نقصان کی وجہ سے شرمندگی یہ توبہ نہیں۔ تو ندامت اصل میں توبہ ہے،
دوسری شرط یہ ہے گناہ چھوڑ دے، فوراً چھوڑ دے اس گناہ کو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے، گناہ پر قائم نہ رہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ اگر اس کا تعلق اس گناہ کا بندوں کے حقوق سے ہے تو جہاں تک ہو سکے اسے ان کے حقوق ادا کرے یا پھر معافی مانگ لے۔ توبۃ النصوح پر گناہوں کی معافی اور جنتوں میں داخلے کی خوشخبری اللہ نے سنائی ہے۔ عسیٰ ربکم یوم لا یخزی اللہ، اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ گناہوں کی معافی اور جنت میں داخلہ اس دن ہوگا جس دن اللہ تعالیٰ نبی کو اور اس کے ساتھ ایمان والوں کو رسوا نہیں کرے گا۔ اس کے ساتھ ایمان لانے والوں میں صحابہ کرام، تابعین، تابع تابعین اور اس کے بعد قیامت تک آنے والے تمام مسلمان شامل ہیں۔ پھر کیا ہوگا؟ جس دن ان کا نور ان کے آگے اور دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، روشنی ہوگی۔ حشر کے میدان میں جب ایمان والوں اور منافقوں کے درمیان دیوار حائل ہو جائے گی نا، تو منافقین اندھیرے میں کھڑے رہ جائیں گے، تو ایمان والے جو ہیں اس خوف سے کہ منافقین کی طرح ہماری روشنی نہ بجھ جائے، اللہ تعالیٰ سے اپنے نور کو پورا کرنے اور پورا رکھنے کی دعا کریں گے تاکہ اس روشنی میں وہ جنت میں پہنچ جائیں۔ آیت نمبر 9، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں کافروں کے معاملے کا ذکر ہے کہ دنیا میں ان کے ساتھ جہاد کرنا، ان پر سختی کرنی ہے، کسی قسم کی چشم پوشی سے کام نہیں لینا تاکہ اسلام کا کلمہ سر بلند رہے اور یہ لوگ اس کلمے کے سامنے سر جھکا کر زندگی بسر کریں، اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت برا ہے۔ منافقین کے ساتھ جہاد سے مراد یہی ہے کہ ان کو اسلام کی طرف بلائیں نہیں آتے تو پھر ان کو ان کی اسی حساب سے ان کے ساتھ سلوک کیا جائے۔ اگر ان کی منافقت واضح ہو جائے، پتہ لگ جائے کہ یہ منافق ہی ہیں۔ آیت نمبر 10، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، کافروں اور منافقین کے ساتھ جہاد کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن کافر کو کسی مسلمان کے ساتھ کسی طرح کی قرابت کام نہیں آئے گی، حتیٰ کہ اگر پیغمبر کی بیوی کافر ہے تو پیغمبر اس سے بھی جہنم میں جانے سے نہیں بچا سکے گا۔ اس سے پہلے نوح علیہ السلام کا بھی اور ابراہیم علیہ السلام کا بھی قصہ مثالیں پڑھی ہیں۔ یہاں پہ نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کو کافر لوگوں کی مثال کے طور پر ذکر کیا۔ یہاں پہ اصل میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیویوں کا معاملہ پیچھے پیش آیا تو اس لیے مثال دے کے سمجھایا گیا۔ پھر آگے مثال بیان کی گئی آیت نمبر 11 میں کہ ایمان کی برکت کی مثال دی گئی کہ رب اعلیٰ ہونے کا دعویٰ کرنے والے کافر اعظم کی بیوی جب ایمان لے آئی، یعنی فرعون کی، تو خاوند کی فرعونیت نے نہ اسے ایمان لانے سے روکا اور نہ ہی آخرت کے معاملے میں اس کا کوئی نقصان ہوا۔ اس عظیم خاتون کا نام آسیہ ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی، اور فرعون نے ایک طرف اسے عالی شان محلات، ہر قسم کی دنیاوی آسائشوں کا لالچ دیا، اور دوسری طرف ایمان سے باز نہ آنے پر سب کچھ چھین لیا اور اسے بے پناہ اذیتیں دینے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس پر اس نے اللہ تعالیٰ سے فرعون کے محلات اور آسائشوں کے بدلے میں اپنے پڑوس میں جنت کے اندر گھر عطا کرنے اور فرعون اور اس کے مشرکانہ اور ظالمانہ کاموں سے اور اس کی ظالم قوم سے نجات عطا کرنے کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرما لی اور اس کی روح قبض کر لی۔ اس نے جو کچھ مانگا تھا اللہ نے اسے دے دیا۔ اس قالت ربی ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ۔ تو اصل میں آسیہ نے جنت میں گھر بنانے کی دعا جو ہے، دعا سے پہلے سب سے بہتر ہمسائیگی ملنے کی دعا کی۔ اس سے پتہ چلا کہ اچھی جگہ، اچھے مکان کی دعا سے پہلے اچھے ہمسایوں کی دعا کرنی چاہیے، اور آخرت میں وہ جنت الفردوس ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو اس سے فردوس کا سوال کرو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے افضل اور سب سے بلند حصہ ہے، اور اس کے اوپر ہی رحمان کا عرش ہے، اور اسی سے ہی ساری جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، مردوں میں بہت سے کامل ہوئے ہیں مگر عورتوں میں سے آسیہ زوجہ فرعون اور مریم بنت عمران کے سوا کوئی کامل نہیں۔ اور عائشہ کی فضیلت رضی اللہ عنہ کی عورتوں پر ایسے ہے جیسے سرید کی کھانے کی تمام
خانوں پر فضیلت ہے۔ اور مریم مبنت عمران اللتی احسنت فرجہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے مثال کے طور پر فرعون کی بیوی اور آسیہ کے ساتھ ساتھ مریم بنت عمران کا بھی ذکر کیا کہ دونوں اعلیٰ درجے کے ایمان والی تھی۔ قرآن مجید میں مریم بنت عمران کا نام صرف اس مقام پر نہیں کئی جگہ پر آیا ہے۔ یہ واحد خاتون ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نام لیا ہے، اور جہاں پہ بھی ذکر ان کا بیٹے کا آتا ہے ساتھ ان کا نام ساتھ ہی آتا ہے۔ الحمدللہ ہماری سورہ تحریم مکمل ہو گئی۔ اللہ تبارک ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔